बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम जुमा स्पेशल में आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, आज के दिन हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा आप किस गोशा पे आज गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू पानी है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हम इस पे बात करेंगे कि आप पानी इस्तेमाल फरमाते थे वुज़ू के लिए भी और गुस्ल के लिए भी। तो पानी का इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये नेमत ज़ाया ना हो। इसलिए कि पानी सिर्फ़ इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद नहीं है, बल्कि इस कायनात में हर ज़ी रूह की ज़िंदगी और हयात की जो बुनियाद और इब्तदा है वो पानी से होती है। जैसे कुरान मजीद ने हमें बताया, हम ना खाकर फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, लेकिन पानी के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इस कायनात में नबातात हों या हयवानात हों, इंसान हों, कोई भी पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए पानी की कद्र ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होता है कि आपने इसकी अहमियत को कितना उजागर फरमाया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुरान मजीद हमें इसराफ़ से मना करता है। कुरान ये कहता है कि वला तुसरिफ़ू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि इसराफ़ ना किया करो, यानी खाने में, पीने में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ़ से मुराद ये है कि बेज़रूरत किसी चीज़ को इस्तेमाल करना या ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च कर देना, तो इसको इसराफ़ कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में, चलते पानी में, बहते पानी में पेशाब करने से भी मना फरमाया, यानी इससे पानी ख़राब हो जाता है। मुमकिन है कि जहाँ पर कोई ऐसी हरकत करे तो उससे आगे कोई शख्स बैठा हो कि जो पानी को इस्तेमाल कर रहा हो या नहा रहा हो या पानी पीने के लिए इकट्ठा कर रहा हो या किसी और इस्तेमाल के लिए, तो आपने इससे मना फरमाया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वुज़ू कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा, आपका वहाँ से गुज़र हुआ, तो आपने देखा कि हज़रत साद कुछ पानी, यानी वुज़ू तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या बेपरवाही से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, ये इसराफ़ कैसा। हज़रत साद नदी पर बैठे या नहर पर बैठे वुज़ू कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने जब फरमाया कि ये इसराफ़, यानी ये फ़ुज़ूल ख़र्ची कैसी जो तुम कर रहे हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वुज़ू में भी इसराफ़ है? अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात जो हज़रत साद ने पूछी, इसलिए कि नेकी के कामों में हम इसराफ़ नहीं ख्याल करते। हम ये समझते हैं कि हम अगर वुज़ू कर रहे हैं तो लिहाजा हम जितना चाहें पानी इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि हम वुज़ू कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हज़रत साद ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कि क्या वुज़ू में भी इसराफ़ है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम नदी पर भी हो, नदी पर यानी किसी नहर के किनारे भी बैठे हो, तो वुज़ू में इसराफ़ ना करो, यानी ज़्यादा पानी का जो इस्तेमाल है वो इसराफ़ है। अब ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नदी के किनारे या नहर के किनारे बैठकर भी पानी को ज़ाया ना करो, कि फरमाया कि हाँ, वुज़ू में भी इसराफ़ होता है, तो ये एक ऐसी सोच, एक ऐसा रवैया इससे पैदा होता है कि आप ये ना समझिए कि कोई चीज़ आपको वाफिर मिल गई तो बस अब आपका पूरा उस पर हक़ हो गया कि अब उसको आप ज़ाया करना शुरू कर दें। जैसे बाद लोगों के पास दौलत और पैसा होता है, वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, ज़ाया कर रहे हो तो कोई उनको समझाए कि भाई आप ना ज़ाया करें, वो कहते हैं हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है पैसा। तो लिहाजा इंसान के पास पानी ज़्यादा भी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको
استعمال کرنا شروع کر دے یا اس کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور یہ ضعیف ہے کہ آپ کی طرف منسوب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شرار امتی الذین یصرفون فی سب الماء، فرمایا کہ میری امت میں شریر ترین لوگ، برے ترین لوگ وہ ہیں کہ جو پانی کے استعمال میں، بہانے میں اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال فرماتے تھے؟ صحابہ نے اس کو بھی روایت کیا۔ ایک پیمانہ عربی میں، یعنی عرب میں استعمال ہوتا تھا جس کو مد کہا جاتا ہے، جو چھوٹا پیمانہ ہے، اور جو بڑا پیمانہ ہوتا تھا اس کو سا کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں کہا کہ وہ وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایک سا میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے، یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع بالمد وکان یغتسل بالصاع، مد اور سا۔ اب مد یعنی کوئی اتنا زیادہ پانی استعمال نہیں فرماتے تھے، اور غسل میں بھی زیادہ پانی استعمال نہیں ہوتا تھا، یعنی اس میں ایک کفایت شعاری نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کسی طریقے سے بھی دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہوتا۔ یعنی افراط و تفریط سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا کم پانی استعمال کر رہے ہوں کہ آپ خود بھی شک میں پڑے ہوئے ہوں کہ بھئی میرا وضو ہوا نہیں ہوا، میرا غسل ہوا نہیں ہوا، تو یہ بھی طریقہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کہ آپ بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی تسلی ہوگی، تشفی ہوگی، اس کے باوجود آپ پانی کو ضائع کیے جا رہے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم پانی کو استعمال کریں، لیکن اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال کریں۔ یعنی یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کنجوسی اور بخل کی حد تک ایک چیز کو استعمال کریں کہ جس سے خود آپ بھی شک اور شبے میں رہ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک چیز کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ذرا ہم اپنی عادتوں پر غور کریں۔ لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی کمی کا یہ عالم ہے کہ جہاں یعنی 6000 تک اگر پانی ایک شخص کے لیے ہوتا تھا، اب وہ 1000 تک پانی آ گیا۔ اور اسی طرح فقط شہر لاہور میں لاکھوں گیلن گاڑیاں دھونے میں اور اپنے گھر کے باہر جو فرش ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے میں اور اس طرح کی جو سرگرمیاں، ان میں پانی بے بہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا نے پانی کو سیو کیا ہے، محفوظ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ استعمال شدہ پانی استعمال کر لیا جاتا ہے یا اس کو ریفائن کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہی پانی جو زمین سے ہم نکالتے ہیں وہی پانی ہم اپنے استعمال میں کر کے پھر اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں پانی بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اسراف کیا جاتا ہے۔ اب پانی کی صورتحال لاہور میں یہ ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ پانی بور کرواتے ہیں اور پانی نکالنا چاہتے ہیں تو اب اس فٹ تک پانی آپ کو نہیں ملتا جو کئی سال پہلے آپ کو ملا کرتا تھا، اب اس سے بھی زیادہ نیچے جانا پڑتا ہے، یعنی پانی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال اور بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پانی کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کو بالکل ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا صاحب بہت شکریہ۔ ایک بہت اہم جو ہمارا مسئلہ ہے، خاص طور پہ بڑے شہروں میں رہنے والوں کا پاکستان کے اندر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کراچی کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، اب فیصل آباد جیسے جو شہر ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے ایک دو باتیں کی ہیں، میں اس سے ریلیٹڈ ہی جو آپ نے روایات بیان کی ہیں سوال رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی وضو کر رہے تھے تو ان کو کہا کہ یہ اسراف کیسا ہے، یہ کیوں ہے یہ، تو انہوں نے پھر استفسار کیا کہ وضو کے اندر بھی یہ اسراف والی بات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔
ہمارے ہاں جب وضو کیا جاتا ہے تو اس ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کے اندر پانی کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو آپ نے کہاں تک دھونا ہے, 3 دفعہ دھونا ہے, پھر 3 دفعہ کلی کرنی ہے. پھر اگر اس کے اندر بھی ہم مستحبات میں چلے جائیں تو وہ منہ بھر کے کلی کرنی ہے, ہر ایک منہ کا حصہ وہ تر ہونا چاہیے, اس میں تو وہ پانی اچھا خاصا استعمال ہوتا ہے. غسل کو ہم دیکھ لیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ 3 دفعہ اپنے جسم پہ پانی بہانا ہے, یہ معاملات ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وضو کے اندر بھی اسراف سے منع کیا, اور جو دوسری بات آپ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی بہت کم استعمال کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ہاں 3 دفعہ دھونے کی جو روایات ہیں, جو باتیں ہیں, یہ اصل میں پانی کے اسراف کی طرف لے جاتی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 کا ہنسہ ہے نا, یہ ہمیشہ دینی تعلیم میں اگر آپ دیکھیں لٹریچر میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی جیسے 3 رکعت وتر کے ہو گئے, تو وہ ایک طاق کی صورت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. 3 کا جب ہنسہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد انسان کی ایک تسلی اور تشفی کا آخری جو درجہ ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے. یعنی وضو میں بھی جب اس کو استعمال کیا گیا تو اس سے مراد یہ وہ حد ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اطمینان ہو جاتا ہے. ٹھیک, عدد پر جانے کے بجائے اصل وہی بات پیش نظر رکھنی چاہیے جو میں نے پہلے بیان کی ہے, کہ آپ اتنی کنجوسی اور بخل نہ کریں کہ آپ شک اور شبہ میں ہی رہیں کہ جی وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور اسی طرح حد سے زیادہ بھی آپ آگے نہ بڑھیں کہ جس سے آپ کو یہ مسئلہ ہو کہ بھئی بہت زیادہ آپ نے فضول خرچی کی ہے. تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. باقی جو عدد بولے جاتے ہیں وضو میں جیسے بولے گئے, تو یہ وہ حد ہوتی ہے جہاں پر واقعی انسان کی ایک تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی اب اس سے بھی آگے جا رہا ہے تو وہ پھر فضول خرچی آپ اس کو کہہ لیجئے, وہ پھر مزید اضافے کی صورت بن جاتی ہے. نہیں آپ یعنی ایک آخری حد اس کو رکھ دیا گیا کہ بھی 3 تک ہے جہاں تسلی ہو جاتی ہے. ہاں یہاں پر یعنی اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انسان کو. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ مسئلہ ہے تو وہ 3 دفعہ ایک عضو کو دھو لیتا ہے. ویسے تو 1 دفعہ دھو لے کافی ہے, 2 دفعہ دھو لے کافی ہے, لیکن اگر کوئی زیادہ بھی اوپر جاتا ہے تو وہ 3 تک کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بس یہ کافی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب, جب ہم غسل کا طریقہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے مساجد کے اندر, جب ہم قرآن کریم کی تعلیم کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے, اور اس میں تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت زیادہ پانی, یعنی سینکڑوں لیٹر آپ کو کم از کم پانی چاہیے ایک اچھے طریقے سے غسل کرنے کے لیے. لیکن آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے جو ہے نا وہ غسل فرما لیتے تھے. یعنی آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہ 3, 4 یا 5 لیٹر کے قریب میکسیمم اتنا بنتا ہے. اب 5 لیٹر کے قریب ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک جو انسان ہے وہ اس میں غسل کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنے کم پانی میں غسل فرما لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک سانس ہے, اس کے باوجود ہمارے ہاں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہی میں پہلا سوال اس کے اندر ایک جز کو ریپیٹ کروں گا کہ 3 دفعہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس کو کریں, اور پھر لوگوں کے اندر یہ پختہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1 دفعہ کیا تو غسل ہی نہیں ہوگا. دیکھیے استعمال کرنے کا طریقہ یہ تھا, جیسے فقہا نے بھی کتابوں میں لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ اپنے اوپر اس طرح گراتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ ہاتھ اوپر مسلتے چلے جاتے ہیں, لگاتے چلے تر کرتے ہیں, جسم تر کرتے چلے جاتے ہیں, تو اس سے وہ تھوڑا پانی جو سا ہے وہ بھی کفایت کر جاتا ہے. تو رسول اللہ نے پانی جب استعمال فرمایا تو یہی طریقہ آپ نے استعمال فرمایا کہ 1 دفعہ جسم کو پانی کے ساتھ تر کر لینا, ہاتھ کے ذریعے سے پانی ڈالنا, ہاتھ پھیرتے چلے جانا, تو جسم تر ہوتا چلا گیا. باقی جو بچا پھر وہ اپنے اوپر ڈال لیا. جو فقہاء کرام نے بیان کیا وہ سارے یعنی مستحبات کے درجے کی چیزیں ہیں, یعنی فرض کے نہیں ہیں. یعنی اس کو بیان کیا انہوں نے تو ایک فضیلت کے حوالے سے بیان کیا کہ جہاں پر ایک انسان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے اس نے اپنا جسم دھو لیا ہے. لیکن وجوب کے بھی تو ہمیں کئی وجوب کی بھی تو چیزیں ملتی ہیں نا کہ اس کو وجوب کے زمرے میں جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے, تو وہ تقریباً ضروری والی معاملت میں ہی آ جاتا ہے. دیکھیے وجوب کا درجہ یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر وعید سنائی ہو, یعنی احناف نے جو واجب کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا, صرف حکم نہیں دیا, کیونکہ کئی دفعہ شفقتاً بھی محبتاً بھی آپ حکم دیتے ہیں, لیکن
وہ واجب کے جس پر وعید ہو وہ پھر کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی اگر رسول اللہ نے غسل کے معاملے میں کسی پر یہ فرمایا، مثال کے طور پر انسان کے عضو کا کوئی مقام ایسا ہے کہ جسے کہا کہ بھی دھونا یہ لازم ہے تم پر، تو وہ اس لیے کہا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو غسل کی ضرورت ہے، وہ جنوبی ہے اور وہ کہیں اس کا جسم اس کی غفلت کی وجہ سے خشک رہ جاتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا غسل نہیں ہوتا. جب غسل نہ ہوا تو پھر باقی معاملات بھی پھر اس کے نہیں ہوتے، تو وہاں پر اس کو خبردار کر دیا گیا. باقی جو فرض ہے، فرض وہی ہے کہ جو قرآن پاک نے بھی جس کو بیان کیا ہے، یعنی انسان ایک جو 4 فرائض وضو کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، تو ان کا اہتمام خاص طور پر ہوتا ہے. باقی جو جسم ہے جہاں تک ہو سکے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا اور وہاں پر وہ ہاتھ تر کر کے بھی وہاں پر لگا لیتا ہے، دھو لیتا ہے، تو اس سے بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جو روایت بیان کی تھی اس میں یہ آپ نے بتایا کہ اگرچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو وضو کے اندر، اگرچہ تم ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دریا بہتے ہیں، جہاں پہ قریب قریب نہریں بہتی ہیں، اور اس طریقے سے پانی کی فراوانی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کئی علاقوں کے اندر. تو کیا وہاں پہ بھی اسراف اور تبذیر کا قانون سیم یہی ہوگا؟ جو فرض کریں ایک شخص لاہور میں ہے، ایک شخص جو ہے نا وہ کسی دریا کے کنارے رہنے والا ہے یا کشمیر یا گلگت کے ایریا میں رہنے والا ہے، وہاں پہ تو پانی کی بہت زیادہ مقدار ہے. اب یہاں پہ رہنے والا اور وہاں پہ رہنے والا، اسراف کا جو قانون ہے وہ دونوں کے لیے ایک طرح کا. ایک یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا وضو یا غسل کے اندر جو پانی کے استعمال کی جو ایک مقدار ہے وہ شریعت نے متعین کی ہے یا نہیں کی؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں تو یہ سب کے لیے اس بات کی تعلیم ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کہیں پر آپ کو فراوانی ہے تو آپ اس کو پھر اندھا دھند آپ اس کو استعمال کریں. ٹھیک، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے. کوئی چیز بھی ہو اس پر اس کا جو حق بنتا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اب انسان کسی چیز کا مالک اس طرح بن گیا کہ اب خود مختار ہو گیا، اب اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونے، وہ چاہے تو اس کو بے جا بھی اس کو استعمال کرے. اس کی اجازت کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ صرف پانی کی بات کر رہے ہیں، اگر بچوں کی تربیت کی جائے نا، ایک جگہ پر اگر آپ تربیت کر رہے ہیں نا تو اس کے اثرات دوسری جگہوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ پانی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، اسراف نہیں کرنا، یہی چیز تربیت کی پھر دولت میں، پیسے میں بھی آئے گی، یہی تربیت آپ کے لباس میں بھی آئے گی، یہی جوتوں میں بھی آئے گی، یہی ہر چیز میں آئے گی. تو رسول اللہ جب یہ فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں صحابہ کی جو تربیت ہے صرف ایک پانی کے حوالے سے نہیں ہو رہی، زندگی کے باقی معاملات میں بھی، اللہ کی باقی نعمتوں میں بھی یہ تربیت ہو رہی ہے. وہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا تو اس کی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے. اصل میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کا خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اتنا ہی انسان ان چیزوں میں بہت ہی محتاط اور پرہیزگار بنتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اصول وہی ہے کہ اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان شک و شبے میں پھنسا رہے، اور اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے چیز ضائع ہو جائے. بالکل صحیح. اس حوالے سے ایک چیز میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری باہر کے ممالک میں سکولز میں بچوں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. ان کو ایک گلاس دیا جاتا ہے، اس میں پانی لیں اور برش کرنے کا میتھڈ کے ساتھ ان کو کہ بھی آپ نے ٹیپ کو کھلا نہیں چھوڑنا، کہ آپ پانی مطلب کلی کرنے کے لیے پانی لے رہے ہیں اور ٹیپ اوپن ہے، بلکہ گلاس دیا جاتا ہے کہ ٹیک اے گلاس اینڈ یوز دا واٹر، اس تاکہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آپ استعمال کریں. اور وہی پریکٹس جیسے آپ نے کہا کہ یہ بچوں کی تربیت ان کی پھر گھروں میں بھی کام آتی ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے اور باقی شعبوں میں بھی. ایک سوال میرا ہے اس حوالے سے کہ جن خواتین کے بال گندے ہوئے ہوتے ہیں میڈیوں کی شکل میں، غسل کے لیے پانی جب وہ استعمال کریں گی، ان کے بال تو مطلب علاقائی اپنی ڈیزائن کوئی ہوتا ہے، کلچر بھی ہوتا ہے بالوں کے بنانے کا، ڈیزائن مختلف بنائے ہوتے ہیں. ہاں جی، اس صورت میں پانی کس حد تک ان کو استعمال کرنا ہے کہ ان کے بال وہ سمجھیں کہ یہ اب تسلی سے غسل ہو گیا ان کا؟ دیکھیے، پہلی جو بات آپ نے کہی نا، یہ ان ممالک کی آپ بات کر رہی ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کہی تو وہ کھولنے کی ان کو کوئی
وہ مینڈی جن کو کہتے ہیں نا مینڈیاں، ہاں جی، تو ان کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا تو وہ اب پانی ان پر بہائیں اور جہاں تک ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس وہ اتنا کافی ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اسپیشل ان کو وہ کھول کر دھو کر پھر، تو یعنی یہ کوئی لازم اور فرض نہیں ہے ان پر۔ ٹھیک ہے۔ اور کئی جگہوں پہ خواتین کے بال ایسے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ ہیوی ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، جیسے ہماری افریقن ممالک کی خواتین ہیں، تو ان کے لیے بھی پانی کا کیا کوئی خاص ان کے استعمال کرنے کا کہ بھی کہ روٹس تک جائے، یا ایک ایک چیز جو ان سی ہے وہ تر ہونی ضروری ہے؟ اصل ان معاملات میں نا شک اور شبے میں جب انسان پڑ جائے نا، وہم میں، جی، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے انسان کو ہمیشہ اس بات کو اختیار کرنے کا کہا ہے جہاں انسان کا اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن انسان اس پر چلا جائے کہ جو اس نے کیا ہے، بس یہ اس کے لیے تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے۔ دین اس سے اسی کا ہی بس تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا کوئی افریقن خاتون ہے، کوئی ہے، اگر وہ پانی سر پر بہا لیتی، یعنی بال ان کے گھنے ہیں اور ان کی تسلی بس کہ ٹھیک ہے پانی پہنچ گیا۔ بلکہ آپ نے جیسے خود ہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ پانی اعضاء کو تر کر لیتے تھے، تو اسی طرح اگر بالوں میں اس سے پانی بچ جاتا ہے کافی۔ بالکل صحیح، ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے پانی کے استعمال پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہم چیزوں کو سمجھ رہے تھے۔ امان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے حصہ میں پروگرام کے یہ بات کی کہ جو ایک شہری کے لیے پانی تھا جب پاکستان بنا ابتدائی ایام میں، تو وہ تقریباً کچھ 6000 کیوبک میٹر ایک شہری کے لیے، ایک شخص کے لیے پانی ہوتا تھا، لیکن وہ اب کم ہو کے تقریباً کچھ 70 سالوں کے اندر اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ 1000 کے قریب بھی اب نہیں بچا، بلکہ اس کی مقدار جو ہے نا وہ مزید دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اچھا، سب کو معلوم ہے کہ مقدار کم ہو رہی ہے، سب کے گھروں میں یہ مسائل بھی فیس کرنا پڑتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، ایون گھر کے استعمال کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی پانی کی مقدار جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت سنگین مسائل ہیں، لیکن پانی کے بچاؤ کو، پانی کے بہتر استعمال کو ہماری روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کے اندر نہ شامل کرنے کی بات ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ ریاست کی طرف سے، نہ ہمارے اداروں کی طرف سے، نہ ہی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو تربیت کے مراکز ہیں ان کی طرف سے۔ آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا ہمارا جو پانی کا بچاؤ ہے وہ دینی فریضہ نہیں ہے؟ ہم باقی معاملات کو تو ہر ایک معاملے کو دین کے لینز میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا پانی کے استعمال کو، ریسورسز کے استعمال کو دینی فریضہ نہیں سمجھا جاتا؟ اچھا، پہلی بات جہاں سے آپ نے سوال کو شروع کیا، جب پاکستان بنا تھا آبادی بھی ہماری کم تھی، ٹھیک۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آبادی کا کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، یہ اس پر بھی غور ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اویئر کرتی ہے۔ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ریسورسز کم ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ کم کریں، اور اس کی تربیت لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں علماء اور جو مسجد کا ممبر ہے، اگر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اچھے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی اس طرح کی مشکل پیش آئی، مثال کے طور پر آبادی کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہوا، تو جب ممبر سے آواز اٹھی، علماء نے خطبہ دیا، بتایا لوگوں کو کہ بھئی اس بارے میں دین آپ کی یہ رہنمائی کرتا ہے، آپ اس پر عمل کریں، تو وہاں پر آبادی محدود ہو گئی، یا اس حساب سے بڑھی نہیں جس حساب سے بڑھ رہی تھی۔ اور اسی طرح پانی کا استعمال بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر علماء نے اس کو اپنا موضوع بنایا تو اس ملک میں، اس ریاست میں پانی جو ہے وہ کم استعمال ہونا شروع ہو گیا، ضائع ہونا کم ہو گیا۔ تو یہ ہمیں تو اس بارے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مذہبی موجود ہے، کہ جہاں سے اگر آواز اٹھے تو لوگوں کی زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لوگ آج بھی حکومت یا حکمران یا ریاستی اداروں کی طرف دیکھنے کے بجائے
علماء کی طرف دیکھتے ہیں. اگر علماء اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پانی محفوظ بھی ہوگا اور اس کا جو ضیاع ہے وہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ کچھ ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے، جیسے آپ نے آبادی کے کنٹرول کرنے کی بات کی ہے، اس میں بھی انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش نے بہت کام کیا ہے. خاص طور پہ پانی کے استعمال اور پانی کو بہتر طریقے سے محفوظ بنانے کے حوالے سے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بہت زیادہ تحریکیں بھی شروع ہوئیں. میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ باقاعدہ طور پہ مذہبی تحریکیں شروع ہوئیں ماحولیاتی آلودگی کے معاملات سے نپٹنے کے لیے. پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں شروع ہوتی ہیں وہ یا تو سیاست کی بنیاد پہ شروع ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی مذہبی معاملے کی بنیاد پہ یا کسی گستاخانہ وہ ایک پورا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس حوالے سے شروع ہوں گی، یا پھر جو ہے نا وہ دین اور سیاست کا جو تضاد ہے، جو اس کا جو ہمارے ہاں کلیش بیان کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گی. کوئی بھی تحریک ایسی نہیں ہے جو ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے، یا جو پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے کہ 2040 تک سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ عام روٹین کے اندر پانی استعمال کے لیے ملے، لیکن اس کے اوپر کوئی تحریک شروع نہیں ہوتی. اس کی کیا بنیادی ریزن ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی ادارے ہیں وہ ان چیزوں پہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اب یہ بڑا آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم اس حوالے سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ایک نظام تعلیم ہے اس میں ان چیزوں کو کبھی شامل نہیں کیا گیا. یعنی آپ اگر پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہمارے اداروں میں، ایون کہ جو سیکولر ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی جو تحریک ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن باہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور ان اداروں میں اس طرح کے موضوعات پر ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ باہر بھی نکلتے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، اور باہر کے ادارے بھی اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، چونکہ ہمیں ہماری گھٹی میں جسے کہتے ہیں نا، ان مسائل کے بارے میں کوئی آگاہ ہی نہیں کیا جاتا، کوئی بتایا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہمارا رویہ ان مسائل پر ایسا ہے کہ جیسے ہم یہ سب کچھ اٹھا کے دوسرے پر ڈال دیتے. یعنی یہ ایک ہمارا قومی رویہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے، ریاست سے، کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کریں گے. یعنی مثال کے طور پر آپ کوڑے کا ایک دیکھ لیں سسٹم، نظام، صفائی کا جو نظام ہے صفائی کا، ہم حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ نظام بنائے، ہماری گلی محلوں کی صفائی کرے. بے شک وہ نظام بنائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میں نے کوئی فروٹ کھایا، کچھ کھایا، میں نے اٹھا کے شاپ پر باہر پھینک دیا، یا کوئی اور چیز اٹھا کے شیشے سے باہر پھینک دی کھڑکی سے، تو اب یہ معاملہ جو ہے، اب یہ تو نہیں کہ ریاست اور حکومت اس وقت آ جائے لے کر کوئی کہ بھئی یہ صاحب اب نیچے پھینک رہے ہیں تو ہم نے اس کو اٹھا لینا ہے. تو واضح بات ہے کہ حکومتیں ہوں اور شہری ہوں، یہ مل جل کر آپس میں چلتے ہیں اور اپنے ملک کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں ان مسائل کی جو حساسیت ہے نا، سینسٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایشو کو سمجھنے کے بجائے ہمیشہ ہماری جو تربیت ہے ذہنی وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش ہوگی، کوئی کنسپائریسی ہے. یہ جو ہمارے ہاں 77 سال میں معاملہ ہوا ہے نا، یہ اس جو شاخسانہ یعنی اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف سیاست ہے. بس وہ مذہبی حوالے سے ہو یا وہ غیر مذہبی حوالے سے ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عوام میں سودا کیا بکتا ہے ہمارا، وہ اس کو بیچتے ہیں. جو چیزیں ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں، جن چیزوں سے پروموشن مل سکتی ہے، پروموٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھی یہ ہم نے کام ایشوز ہم نے کیے. لیکن امانہ صاحب، آپ نے حکومت کی بات کی ہے، تو کیا حکومت کو، یا ہمارے چلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مختلف اداروں کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ لوگ جو دانشور ہیں، اہل علم ہیں، ہر ملک کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آنے والے کئی سال پہلے کی کچھ پلاننگز ان کے سامنے ہوتی ہیں اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ہمارے ملک میں اس طرح کی پلاننگز پہ اگر غور کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا ہے تو اس میں سب اداروں کو آن بورڈ، جس میں علماء بھی ہوں، جس میں اسکول کی بھی جو مقتدر شخصیات ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے کہ اسکولوں میں بھی تحریک ہو، ان کی تربیت ہو، اور ٹیلی ویژن کا میڈیا استعمال ہو.
یہ ساری چیزیں جب مل کر کام کریں گی اور ایک تحریک کی طرح، جیسے کہ شعیب صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ اس پہ کام لیا جائے. اصل میں 2 چیزیں ہیں نا، وہ آپ ذہن میں رکھیں نا. وہ یہ ہے کہ اداروں نے چلنا ہوتا ہے فائنینس سے. جی، فائنینس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جن پروجیکٹس پہ ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں ان پر تو پیسہ لگتا ہے. یعنی آپ پانی کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو، اس پر آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. لوگوں کو بلانا پڑے گا، لانا پڑے گا. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پاپولیرٹی اور ساتھ فائنینس، پیسہ، معیشت، وہ کس طریقے سے جنریٹ ہو سکتی ہے. وہ جنریٹ ان چیزوں سے نہیں ہوتی، بدقسمتی سے. تو لوگ پھر ان مسائل کو ادارے خود بخود اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں جو مارکیٹ میں بکتی ہیں چیزیں. وہ ہمارے ہاں جو نان ایشوز ہیں آپ ان کو ایشو بنائیے، اور آپ ایک عصبیت، ایک تعصب، ایک جذباتیت آپ اس میں پیدا کر دیجئے. آپ دیکھ لیجئے کہ پوری قوم پھر اس پر لگ جائے گی. تو جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہی ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر یہ لوگ بیٹھ کر اس پر کام ہو، علماء ہیں، جیسے تعلیمی ادارے ہیں، دیگر ادارے ہیں، NGOs ہیں، پھر اس پر کوئی لائحہ عمل ایسا بنایا جائے تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جو سروائیول وار ہوتی ہے نا وہ ان ایشوز پر آ کر شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہاں سے فنڈنگ کرنی ہے، آپ نے کہاں سے لے کر چلنا ہے، قوم کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، قوم اس طرف راغب نہیں ہے، اب آپ کو اپنی جیب سے لگانا ہے. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو بیچیں، آپ سیاست میں خاص بیانیاں بنا کر اس کو آپ بیچیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی. لوگ خود آ کر آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے آ کر آپ کو دیتے ہیں، جی آپ لگائیے. تو یہ جو طریقہ کار ہمارے ملک میں ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو اصل ایشوز ہیں، اصل مسائل ہیں، وہ پس پشت چلے جاتے ہیں، جن پر ہم کوئی بات ہی نہیں کر پاتے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی پروگرام میں لیتے ہیں، تو سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی، کیا انسان خودکشی کر سکتا ہے؟ اور میں تو بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اگر انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ایک اچھے ماہر نفسیات سے یعنی کنسلٹ کرے. سائیکالوجسٹ کہہ لیں، سائیکیٹرسٹ کہہ لیں، اس سے رابطہ کرے تاکہ اس کی کونسلنگ ہو اور بات ہو، تاکہ وہ اس کا کوئی بہتر علاج وہ بتا سکیں اور کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر ایک شخص خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو انسان اپنے حالات سے اتنا تنگ ہوتا ہے، یعنی وہ قسم پرسی ہے، وہ تنگ دستی ہے، بہت سے مسائل، گھر سے پریشان ہوتا ہے، یا ایک یہ مسئلہ، یا انسان کا اپنا نفسیاتی کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہر صورت میں بہرحال یہ بھائی ہے یا بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. صحیح. تو جب میں نے سوال سنا تو مجھے یعنی دلی طور پر بڑا دکھ ہوا، پریشانی ہوئی اس بات سے کہ اگر یہ شخص ہم سے ملے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ بھئی آپ یہ کام کرنے کے بجائے یہ راستے ہیں، آپ ان کو اختیار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جو زندگی ہے نا انسان کو اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ خودکشی پہ سزا جو دین نے، شریعت نے بیان کی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی اس کو، اور اس نے اس کا ناشکرہ پن اس کا مظاہرہ کیا اور کفران نعمت کیا کہ اس نے اب اسی زندگی کو کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی تو اس نے اس کو ختم کیا. تو لہٰذا اس کی تو سزا ہے کہ جو اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے. تو لہٰذا جو زندگی ہے اس میں انسان کو تگ و دو اور انسان کو محنت اور کوشش، بڑے بڑے حالات انسان پر آتے ہیں، وہ آپ پر، مجھ پر، سب پر آتے ہیں. یہ نہیں مطلب ہوتا کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر دے. جوان مرد اور ہمت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے ہمیشہ اپنے حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے انسان کو. جی بہت شکریہ. امان صاحب، دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی، قرآن کریم جس ترتیب سے نازل ہوا تھا وہ کتابی شکل میں اب وہ ترتیب نہیں ہے، تو کیا یہ انسان کی طرف سے کیا گیا خود کا رد و بدل نہیں ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام پہ جب یہ نزولی ترتیب ہو گئی، اور نزولی ترتیب کے بعد
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی، یعنی اللہ نے جیسے آپ کو رہنمائی فرمائی اس کے مطابق پھر قرآن کی یہ ترتیب آپ نے رکھی جو ہمارے پاس ہے۔ صحیح۔ اچھا، کمال تو یہ ہے کہ نزولی ترتیب تو صحابہ کو یاد بھی نہیں ہے، یعنی بہت کم مقامات ہیں کہ جو صحابہ نے جس کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا ہو، یعنی نزول کے حوالے سے، اور ہم خود آیات میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ما قبل ہے، یہ ما بعد ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، احکام اور مسائل کے لحاظ سے، تو وہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اب جو ترتیب موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں وہی یاد ہے، ہمارے حفاظ کو، ہمارے قراء کو، ہم کو، کہ یہ وہ ترتیب ہے جو توقیفی ترتیب ہے۔ تو یہ جو انسان کی بات کر رہے ہیں تو یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی غیر نبی کا، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی میں، ہدایت میں یہ ترتیب ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ کسی انسان یا کسی غیر نبی کا کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہی کا فریضہ تھا، یہ مشن تھا جس کو آپ اپنی زندگی میں پورا کر کے اور کتابی صورت میں یہ قرآن امت کو دے کر گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جی ہمارا سب ایک معاشرتی حوالے سے سوال ہے کہ اگر ایک انسان ٹاکسک رویوں کا مالک ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سے منفی پہلو چننا اور کسی بھی حال میں اپنی غلطی کو نہ ماننا، دوسروں کے ایموشنلی کو مینیپولیٹ کرنا، اب وہ یہ سب اپنی عادات سے مجبور ہو کر اگر ایک شخص کر لیتا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ یہ غلط عادات ہے لیکن وہ کر بھی چکتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں چاہتا تو نہیں تھا، مجھ سے جانے انجانے میں یہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اس رویے کو بہتر کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ اس کو ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ ایک تو انسان کئی دفعہ اپنا ایک مزاج، ایک اپنی طبیعت لے کر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پیدائش سے ہی، بچپن سے ہی اس کی ایک تخلیق ہوتی ہے، یعنی غصے میں تیزی ہونا یا کسی کا غصہ کنٹرول میں ہونا، مختلف یعنی جو مزاج اور طبیعتیں ہیں یہ ایک انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہوتا ہے جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر یا کسی اور حوالے سے، جس سے وہ اس چیز کا مریض بن جاتا ہے، یعنی اس کو مرض کے انداز میں اگر اس کو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں ان مسائل کے حل کے بہت سے راستے ہیں، یعنی تھیراپی ہوتی ہے، انسان باقاعدہ اگر جائے جسے ہم کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ، اب باقاعدہ طور پر اس کی تربیت ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے اس کے ماہرین اب دنیا میں موجود ہیں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ غالباً باہر ہی کا سوال ہے کینیڈا کا، تو یہ جہاں رہتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے ادارے اب موجود ہوتے ہیں یورپ میں جو باقاعدہ طور پر آپ کو مینیج کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں ایز اے مسلم، ہمارے لیے ایک بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن سے، سیرت سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہا کہ لوگوں کو جو معاف کر دینے والے، غصہ پی جانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہیں، یہ محسن لوگ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ تو جس بھائی کو یہ مسئلہ ہے اس کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان قرآن اور سیرت سے بھی رابطہ رکھے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا ماہر ملتا ہے اس کا تو اس سے بھی رابطہ کرے۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائے اور کوشش نہ کرے اپنی زندگی میں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام اور اس کی محنت اور کوشش میں رنگ بھر دیتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نتائج عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرے، لیکن محنت اور کوشش اسی طریقے سے کبھی ترک نہ کرے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے،
خدا حافظ.